बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दरबदर इज़ा कलम अली शाह, एपिसोड नंबर 16 एंड 17। हानिया जब से मॉल से आई थी अपने कमरे में थी। इसकी आंखें गौर से सुरख हो रही थी, गुस्से से सुरख हो रही थी। अजीब सी वहशत और नफ़रत थी इसकी आंखों में। नहीं, बिल्कुल नहीं आदिल, तुम पूरे रास्ते सिर्फ हया के बारे में सोच रहे थे। अगर मैंने अभी से कंट्रोल नहीं पाया तो हया आदिल को मुझसे छीन कर ले जाएगी हमेशा के लिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही सब ठीक करना है। नहीं छोड़ूंगी मैं इस हया को, इसको मैं आदिल के क्या अब तो किसी के भी काबिल नहीं छोड़ूंगी। मेरा शौहर है, बस मेरा आदिल सिर्फ मेरा है। अगर ये हमारे बीच आई तो ये ऐशो इशरत, ये आराम सुकून सब छिन जाएगा मुझसे। हानिया तैश में आती खुद कलामी कर रही थी, तभी इसने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। हेलो रोनी मुकाबिल, जो इस वक्त गुस्से में किसी पर चला रहा था। इसकी आवाज़ सुनते इसका दिमाग ठंडा पड़ गया। हानिया तू, इसने चौंक कर कहा, कहाँ थी तुम? तुझे पता है मैंने कितना तलाशा तुझे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। तू बता कहाँ है, मैं तुझे अभी लेने आ रहा हूँ। अभी चोल इंसान, मेरी भी बात सुन ले। मेरी शादी हो गई है, वही बचपन के बंदे के साथ ससुराल में रहती हूँ मैं। ये क्या बकवास है हानिया? तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, अब तू ये बकवास कर रही है। हाँ, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती, और पर तेरे लिए मेरे पास एक झकास माल है, बहुत पसंद आएगा तुझे। इसने मीसनी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा। हाँ देख हानिया, माल अगर झकास ना हुआ तो मैं तुझे ही उठाऊंगा, याद रखियो। हाँ हाँ चल ठीक है, फ़ोन रख, मैं तुझे तस्वीर व्हाट्सअप कर रही हूँ और एड्रेस कंफर्म करके भेजती हूँ। बाकी उठाना इसे तेरा काम है। तू तस्वीर भेज, जल्दी ढूंढना, मैं खुद ही लूँगा। मुराद आज रात देर से घर आया था। लाउंज में सबको एक साथ बैठा देख वो काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि कोई भी 10 बजे के बाद इतनी देर तक नहीं जागता था। सना सबके लिए चाय बनाकर लाई और आकर आदिल के साथ बैठ गई। मुराद ने सबको सलाम किया और ख़ुद भी वहीं बैठ गया। आज खैरियत है सब इस वक्त एक साथ? मुराद ने चाय का शिप भरते हुए पूछा। सुल्तान साहब की तैश ज़दा आंखों से वो समझ गया था कि मेरे से कोई गलती हो गई है। तलाक दो सना को अभी के अभी, सुल्तान साहब ने इसकी आंखों में देखते इससे कहा, जिस पर मुराद को चाय पीते खांसी हुई। नहीं बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मुराद ने शानी पर आते पसीने की बूंदों को साफ करते हुए कहा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से ही रहा थी तो तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? सना की लाइफ क्यों बर्बाद की? ये बेचारी तो बचपन से तुम्हारे कसीदे बांधी हुई थी और तुम हो के इसे ही धोखा दे रहे हो। सुल्तान साहब ने वजह बताते हुए सना के सर पर हाथ रखा। नहीं बाबा, इरहा पहले मेरी ज़िंदगी में ज़रूर थी, पर अब बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बस ऑफिस में काम करती है। मुराद ने भी अपने हक में सफाई पेश कर दी। काम करती है या हमदर्दी बनती है तुम्हारी? देखो मुराद, या तो इरहा को अपने करीब रख कर या सना को। अगर इरहा तुम्हारी ज़िंदगी में है तो तुम्हें अभी के अभी सना को तलाक देनी होगी। सुल्तान साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया। नहीं बाबा, मैं इरहा से शादी करना चाहता हूँ। भाई की भी ये दो हुई है ना, एक इनकी पसंद की, एक आपकी पसंद की, तो मैं भी करूँगा। मैं इरहा को भी कैसे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा? मुराद की इस बात पर हर शख्स सपाट चेहरे से इसे देख रहा था। और हाँ, मैं तलाक भी नहीं दूंगा सना को, ये मेरा फ़ैसला है। इरहा मेरे ऑफिस जॉब नहीं करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपका यही फ़ैसला है तो मैं इसे तलाक दूंगा, तो मैं इरहा से शादी कर लूँगा और तलाक भी नहीं दूंगा सना को। ये क्या बकवास है मुराद? मेरी शादियों का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ से इस किए कि मैं इसे प्यार करता हूँ। और हानिया का तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इससे शादी पहले से हुई है। अगर मालूम होता तो मैं महरम रिश्ते के लिए अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर देता। पर अब जो भी है, दोनों मेरी ज़िंदगी में हलाल तरीके से हैं। बेहतर होगा तुम अपने मामले में मेरा जिक्र ही ना करो। क्यों भाई, हर नाइंसाफ़ी मेरे साथ ही क्यों? या तो मेरी इरहा से शादी करा दें या मुझे इसे मिलने से ना रोकें। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहे गुजार सकता हूँ। मुराद कहकर खामोशी से ऊपर चला गया था। ये बोलकर वो सब पर सख्ता तारी कर गया था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। आप बताएं क्या फ़ैसला करेंगे आप? आपके बेटे ने सही इज़्ज़त रखी है, से हमारी सही मान रखा है हमारा। फ़िदा बेगम ने सर पकड़ते सुल्तान साहब से कहा, भाई मुझे मेरी बेटी के लिए तलाक चाहिए। बेहतर होगा आप अपने मुराद से तलाक दिला दें। अशफीक साहब ने भी तलाक की इल्तिजा कर रख दी थी। जी भाई, मेरी बेटी को मैं मज़ीद रोते हुए नहीं देख सकती, अभी इसकी उम्र ही कितनी है। मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दूंगी। शुमाइला बेगम ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया।
پر وہاں بیٹھا ہر شخص اپنی رائے دینے کو تھا۔ ثنا جو کہ کب سے خاموش کھڑی تھی، اس سے تو کسی نے پوچھا ہی نہ تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس پر کیا گزر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب اچانک گیٹ سے آدھی رات ارہا کو آتے دیکھا۔ ثنا وہیں رک گئی، مراد کو کال کی۔ مراد، میں فائل لے کر آئی ہوں جو آپ نے کہا تھا، نیچے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ مراد کی کال بند کرتی وہ سب کے پاس آئی اور سلام کیا۔ مراد سیڑھیوں کے پاس اوپر ہی کھڑا ہوا، اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ ارہا ایک مضطرب سب کو دیکھتی اوپر جانے لگی۔ مراد کے کمرے میں جا کر مراد نے دروازہ بند کر دیا۔ ثنا وہیں ساکت کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے، کتنا بے شرم ہو گیا ہے، اپنے بڑوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ فدا نے سر پکڑتے ہوئے سلطان سے کہا، بابا اب بس بہت ہو گیا، صبح میں طلاق کے پیپرز ریڈی کرواتا ہوں، ہم ثنا کو اور ٹارچر نہیں ہونے دیں گے۔ کل وجیہہ پاکستان آ رہی ہے، پاکستان اس کے سامنے کوئی تماشا نہ لگے، اس کے آنے سے پہلے یہ سب ہو جانا چاہیے، سلطان صاحب نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عادل نے ثابت میں سر ہلایا اور وہ بھی اپنے کمرے میں جانے لگا جب ثنا اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ عادل دیکھتے اس کے پاس بھاگا، باقی سب بھی ثنا کے پاس آئے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس کے کانوں اور ناک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ مراد نے زیادہ دیر کیے بغیر ثنا کو گاڑی میں بٹھایا اور سلطان صاحب اور شفاق صاحب کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ شور سن کر ہانیہ، مراد اور ارہا بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ کیا ہوا ماما، سب ٹھیک ہے؟ ہانیہ نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، ثنا بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی خون۔ شمائلہ بیگم بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حیا اپنے بیڈ پر لیٹی مسلسل عادل کے کہے الفاظ سوچ رہی تھی، وہ چاہ کر بھی انہیں دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ حیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے محبت کے دعوے کرنے والا انسان اس پر ایسے کیچڑ اچھالے گا۔ حیا کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہونے لگے۔ تب بھی اس کے فون پر بیل ہوئی، اس نے دیکھا تو نمبر آہان کا تھا۔ اس وقت آہان کا فون، اس نے خود کو کمپوز کرتے فون کان کو لگایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وعلیکم السلام، اگر آپ نے رونے کا شغل فرما لیا تو کیا آپ سونے کی کوشش کریں گی؟ حیا کو ایک دم جھٹکا لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کیمرہ لگایا میرے کمرے میں؟ حیا نے چڑھ کر پوچھا۔ استغفر اللہ، ایسی حرکت کر کے میں نے قتل ہونا ہے کیا تمہارے ہاتھوں؟ ابھی تک تو وہ مجھے لال مرچوں والا واقعہ نہیں بھولا، آہان نے معصوم سے انداز میں کہا، جس پر حیا ہنسنے لگی۔ حیا، ہنستی رہا کرو، تمہاری اسمائل بہت پیاری ہے۔ اور ہاں، میری بات سنو، جلدی سے سو جاؤ، ساری سوچیں ذہن سے نکال دو، اس حالت میں یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنی طبیعت کا خیال کرو، میں صبح وکیل کے ساتھ آؤں گا، طلاق کے پیپرز لے کر سائن ہو جائے گی، لیکن طلاق ہوگی تب ہی جب تمہاری ڈلیوری ہو جائے گی، اس لیے پریشان مت ہو، بالکل مت ہونا۔ حیا نے کا جواب دیا۔ اچھا، اب میں فون رکھ رہا ہوں، پریشان بالکل مت ہونا، سو جاؤ چپ کر کے اب، آہان نے کہہ کر اللہ حافظ بولا۔ اللہ حافظ آہان، اور فون بند کر دیا۔ حیا نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آہان کے فون کے بعد وہ کچھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ انسان اسے سمجھنے لگا تھا، مگر وہ میں کیسے یقین کر لوں؟ اب میں چاہ کر بھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ عادل نے بھی تو محبت کی تھی، جو کہ اب وہی مجھے غلط کہہ رہا ہے، اور آہان اس پر کیسے یقین کر لوں؟ میرے برے بازی کی وجہ بھی تو یہی ہے، میرے نصیب کیسے لکھے اے اللہ، ایسے اللہ، کبھی کسی چوکھٹ پر تو کبھی کسی کی۔ اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میرا، کہ میرا ماں باپ بچپن میں گزر گئے، آخری سہارا جو تھا وہ بھی چھین لیا، اور جب عادل نے سہارا دیا تو وہ بھی میں نہ رہا، سب دور ہو گئے، اب کس پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کو سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اس کی تکلیف میں انہیں سہارا دے سکتا ہے۔ انسان کسی کے بھی آگے رو لے دلاسا تو سب ہی دیتے ہیں، پر سہارا کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کے۔ حیا کی آنکھ کب لگی یہ اسے بھی پتہ نہ چلا۔ اپنے ماضی کو سوچتے ہوئے، اسے اپنے اچھے برے دن یاد کرتے کب وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی، خود اسے بھی نہ پتہ چلا۔ اس کا دماغ بھولنا نہیں چاہتا تھا، پر دل کسی سے مطمئن۔ کنٹینیو جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دربدر، اذا قلم علی شہ، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ثنا کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ عادل، اشفاق اور سلطان صاحب روم سے باہر ڈاکٹر کا کب سے ویٹ کر رہے تھے۔ مراد بھی ارہا کو ڈرپ کر کے وہاں آ گیا تھا۔ وہ آ کر عادل کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مراد کو دیکھ کر وہ چڑھ ہی گیا تھا۔ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟
عادل نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، بھائی چھوڑیں، یہ گھر نہیں، یا ہاسپٹل ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ مراد نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے پر پڑنے والی نظروں کی وجہ سے بولا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس سے پوچھ کر آیا ہے؟ چل دفع ہو جاؤ یہاں سے، تیرا ثنا کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں، نکل جا، اس کی فکر کرنے کے لیے ہم سب موجود ہیں یہاں۔ بھائی پلیز ایک دفعہ میری بات سن لے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں ثنا جیسی لڑکی کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بھائی میں بہت بری طرح پھنس چکا ہوں، ہم سب کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ عادل ایک پل کو ٹٹرا۔ سلطان صاحب اور اشفاق صاحب بھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب پھنس چکے ہو؟ سلطان صاحب نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بابا جب میں دبئی سے واپس آیا تھا تب ارہا نے آ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، اور کچھ دن بعد اس نے مجھے بزنس میں پارٹنرشپ کا کہا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لگا تھا وہ سدھر گئی ہوگی، پر میں غلطی پر تھا۔ پارٹنرشپ کے بعد ایک دن وہ میرے کیبن میں آئی چائے لے کر، چائے کا وقت تھا، سب اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں نہیں جانتا اس چائے پینے کے بعد مجھے کیا ہوا، پر جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ارہا بھی وہاں موجود نہیں تھی، میرے کپڑے بھی سب کھلے تھے۔ جب میں واٹس ایپ پر آن ہوا تو ارہا کے نمبر سے ایک ویڈیو ریسیو ہوئی جس میں اور ارہا غلط کر رہے ہیں، جو بھی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ میں بے ہوش تھا اس میں بابا، تب ہی میرے مینیجر کی کال آئی، جو ہمارے پروجیکٹ تھے انہیں ارہا نے کسی اور کمپنی کو سیل کر دیا، جس سے مجھے کروڑوں کا نقصان ہوا۔ بابا وہ مجھے دھمکی دے رہی ہے اب کہ میں اس سے فزیکل ریلیشن رکھوں یا شادی کروں، دونوں صورتوں میں مجھے ثنا کے پاس نہیں جانا۔ آپ لوگ ہی بتائیں بابا میں کیا کروں؟ بھائی میں بہت برا پھنس چکا ہوں، اور آج رات وہ فائل دینے نہیں مجھے دھمکانے آئی تھی۔ عادل سن کر سر پکڑ کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اشفاق صاحب نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مراد بیٹا تم پریشان نہیں ہو، اللہ سب ٹھیک کریں گے، صبر رکھو، ان قریب وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گی۔ سلطان صاحب بھی افسوس کی نظروں سے دیکھتے عادل کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ سب سے پہلے مراد نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر ثنا دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں وہ جلد ہوش میں آ جائیں۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کیا میں مل سکتا ہوں؟ مراد کی اس ڈیمانڈ پر عادل نے ایک نظر اسے دیکھا، نہیں مل تو نہیں سکتے، پر ہاں آپ اندر بیٹھ جائیں۔ بابا بھائی آپ لوگ چاہیں تو گھر چلے جائیں، میں اور چاچو یہاں رکتے ہیں، مراد نے ان سے جانے کے لیے بولا، جس پر عادل عصبیت میں سر ہلاتا سلطان صاحب کو لے کر گھر کی طرف چلا گیا۔ مراد ثنا کے روم میں گیا جہاں وہ ڈرپس اور سوئیوں میں جھکڑی بے جان پڑی تھی۔ مراد آ کر اس کے پاس چیئر پر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ ثنا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں نہیں بتا پایا، میں مجبور تھا ثنا، میں تمہارے بالکل قابل نہیں ہوں، میں بہت برا انسان ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارہا ایسی چال کھیلے گی میرے خلاف، پلیز مجھے ثنا معاف کر دینا، میں تم سے سچ میں بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، ثنا پلیز میرے سے بات کرو۔ آج وہ پہلی بار اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ ان کا رشتہ بڑھ تو چکا تھا، پر صرف میاں بیوی کی حیثیت سے، پر آج اس نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ کو بیڈ پر رکھا اور اپنا سر اس پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ حیا کی آنکھ کھلی، دیر سے کھلی تھی، اس نے اپنی سائیڈ بدلے، ٹائم دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے، اور بھوک تو اسے شدت کی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اپنے بال سیٹ کیے، تبھی نظر احان پر پڑی، جو انجانے کب آ کر صوفے پر بیٹھا تھا اور وہیں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ سامنے ناشتے کی ٹرے پڑی تھی جس میں ناشتہ ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ حیا نے سر جھٹکا اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو احان ویسے بھی سو رہا تھا۔ اب انہیں کیسے اٹھاؤں بھلا؟ اب ایسے بھی کوئی اکیلی لڑکی کے کمرے میں سوتا ہے؟ عقل ہی نہیں ہے۔ یا اللہ اب کیسے اٹھاؤں اس جن کو؟ کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر چت لگاتے خود کلامی کی، پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی۔ احان، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا، احان اٹھیں، اس نے پھر اسی لہجے میں پکارا، مقابل تک پھر نہ آواز پہنچی۔ کیا مصیبت ہے یہ بندہ، اس نے نہ بصورتے ہوئے خود سے کہا تھا، پھر اس کے بازو کو چھو کر تھوڑا سا ہلایا۔ احان، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر سیدھا ہوا، ابے چڑیل لڑکی، جان لوگی کیا؟ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جان تو میری نکل گئی جب آپ کو یہاں اپنے کمرے میں سوتا دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر؟ اور مجھے چڑیل کیوں بولا؟ جائیں میرے کمرے سے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، چلیں نکلیں فٹافٹ۔
اس کی باتوں پر احان زہر لب مسکرایا۔ ہاں ہاں چلا جاتا ہوں، یہ ناشتہ لایا تھا تمہارے لیے، پر تم تو ایسے سو رہی تھی جیسے صدیوں کی نیند پوری کر رہی ہو۔ چلو بیٹھو، میں گرم کر کے لاتا ہوں یہ سب۔ وہ ٹرے پکڑے کھڑا ہوا۔ 2 منٹ میں آ رہا ہوں، ٹیلی ویژن لگا کر دیکھ لو، بور نہیں ہوگی۔ حیا نے اصابت میں سارے لایا اور سامنے سے ہٹ کر اپنے اسے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ احان نیچے ناشتہ گرم کرنے چلا گیا۔ حیا ٹیلی ویژن لگا کر دیکھنے لگی، تبھی موبائل پر میسج کی بیل ہوئی۔ ہائے بیوٹیفل، کیسی ہو؟ حیا نے میسج دیکھ کر اگنور کیا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر میسج کی بیل ہوئی، اس نے پھر فون اٹھا کر دیکھا، میسج اسی نمبر سے آیا تھا۔ رپلائی تو کرو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، ویسے دکھنے میں تو بہت پیاری ہو، ایک دن میرے بستر پر ہوگی تم۔ حیا نے میسج پڑھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، پسینے سے اس کا چہرہ بھیگنے لگا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اس میسج کو دیکھے جا رہی تھی، جب بھی دروازہ کھلا اس نے گھبرا کر فون سائڈ پر پھینکا۔ نہیں نہیں، ناشتہ ریڈی ہے پرنسس، احان نے اس کی طرف دیکھے بغیر اندر آتے کہا۔ حیا اپنے پسینے سے بھرا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ حیا، اس نے حیا کو دیکھتے قدم تیزی سے اس کی طرف بڑھائے، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کیا ہوا حیا، تم ٹھیک ہو؟ وہ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ حیا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ احان وہ میسج۔ احان نے اس کا چہرہ دیکھتے اس کا موبائل تلاش کیا جو کبڈ کے کارنر میں پڑا تھا۔ کون سا میسج؟ حیا میں دیکھتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، اب تک 3 میسج اور آ چکے تھے۔ مسز عادل، تم بہت جلد میرے پاس ہوگی، بہت غرور ہے نا اپنی خوبصورتی سے لڑکوں کو پھانسنے کا، اب دیکھو میں تمہیں کیسے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کون ہے یہ حیا؟ احان نے میسج پڑھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم احان، کون ہے یہ؟ پلیز مجھے بچا لیں۔ حیا فکر نہیں کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آئی ایم پرومس، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، چلو رونا بند کرو۔ احان نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے تسلی دی۔ آج تمہاری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، ہم آج چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ اوکے، جلدی سے ناشتہ کرو، باہر جاؤ گی تو تھوڑا فریش فیل کرو گی۔ احان نے اسے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ یاد دلائی۔ نہیں احان، آج نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا آج ہم گھر ہی رہتے ہیں، اس نے ہوکے بھرتے ہوئے التجائیہ نظروں سے کہا۔ احان جانتا تھا حیا ڈری ہوئی ہے اور آج وہ کہیں نہیں جائے گی، اس لیے اسے زیادہ فورس نہیں کیا، اس کا فون اپنے پاس رکھ لیا تاکہ اس نمبر کا پتہ لگا سکے۔ حیا ناشتہ کرو ورنہ میں خود کھلا دوں گا، پھر کہو گی کہ میں نے غلط کیا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ احان نے گھورتے ہوئے خود اسے کھلانا شروع کیا۔ چپ چاپ ناشتہ کرو، ذرا بھی آواز آئی نا تو مجھے تو 2 تھپڑ لگا دوں گا، اور ڈاکٹر کو میں چیک اپ کے لیے گھر بلا رہا ہوں، سمجھی آپ؟ اور آج وکیل بھی آئے گا، ڈائیورس پیپر لے کر سائن کر دیجیے گا۔ احان نے سلائس اسے کھلاتے ہوئے کہا، جس پر اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ کیسی عجیب بات ہے نا احان، اس نے پیار کے کیے اس سے اکیلے چھوڑ دیا، اور جس نے میرے جسم چاہا اس نے ہی پناہ دی۔ صحیح کہتے ہیں نا، پہلی محبت ہمیشہ غلط انسان سے صحیح وقت پر ہو جاتی ہے، اور دوسری محبت صحیح انسان سے غلط وقت پر ہو جاتی ہے۔ حیا نے ٹرے میں پڑی چمچ کو گھماتے ہوئے کہا۔ اچھا مس حیا، مطلب دوسری محبت آپ کو صحیح انسان یعنی کہ مجھ سے ہو گئی ہے پھر؟ احان نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کب بولا میں نے؟ حیا نے شرم سے چہرہ جھکا کر کہا۔ حیا مجھے معاف کر دو، بھول جاؤ جو گزرا ہے، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ احان نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کیسے احان، اب یقین کرنا مشکل ہے، حیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ رہی تھیں۔ احان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حیا اتنی محبت دوں گا تمہارے علاوہ یقین کسی پر نہیں کرو گی، اتنی عزت دوں گا کہ کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھے گا، تمہارا سایہ بن کر رہوں گا، تم ضروری ہو اب میرے لیے، قیمتی ہو میرے لیے، اور یہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا اسے میں اپنا نام دوں گا، اپنی شفقت میں بڑا کروں گا، باپ بن کر دکھاؤں گا۔ حیا میں نے اب تک بڑی بڑی باتیں نہیں چھوڑی، میں بولنے کی بجائے کرنا بہتر سمجھتا ہوں، پر چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر یقین کر لو، میں سب برے کام چھوڑ چکا ہوں حیا، صرف تمہارے لیے۔ حیا اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ اعتبار کی ڈور تلاش کر رہی تھی جو اسے نظر ہی بھی نہیں آ رہی تھی۔ حیا نے ثابت میں سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ فی الحال بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سر بھاری ہو رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ پر ہلکا سا وزن محسوس کیا۔ مراد اسے اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر سوتے دیکھ کر اس کے کونٹ ہلکا سا مسکرائے، پھر اچانک رات کا سب واقعہ یاد آیا تو اپنا ہاتھ اس کے سر سے نیچے نکالنے لگی، جس کی وجہ سے مراد کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ ثنا نے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مت ہلو، ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئی ہو؟ اچھا چلو اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا۔
مراد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اچھا ہوتا میں مر جاتی، مجھے اتنا سب نہ سہنا پڑتا، مجھے معاف کر دو ثنا، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا، میں تم سے سچ چھپا کر بہت بڑی غلطی کی، انفیکٹ بہت سے سب سے چھپا کر غلطی کی، میں یہاں سے بلیک میل ہوتا رہا، میں نے سب کو ہرٹ کیا۔ کیسا بلیک میل؟ ثنا نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں سب گھر جا کر بتا دوں گا، ابھی بہتر تم میرے بھائی کو معاف کر دو، عادل نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ عادل بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا بھائی بے قصور ہے۔ ثنا بچے تمہیں سب بتا دیں گے، پر پلیز اسے معاف کر دو۔ تو ثنا نے نم آنکھوں سے دیکھا، جس کی آنکھوں سے ثنا کے لیے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کبھی مراد کو روتے نہیں دیکھا تھا، پر اس کے لیے وہ پہلی دفعہ رو رہا تھا، اس کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے۔ پھر کیسے نہ کرتی یقین اس پر؟ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سی آواز میں کہا، جس پر مراد نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی پیشانی کو چوما۔ بھائی ڈاکٹر کو بتا دیں، ثنا کو ہوش آ گیا ہے۔ مراد نے عادل سے ثنا کے ہوش میں آنے کی خبر ڈاکٹر کو دینے کو کہا تاکہ وہ چیک اپ کر کے بتائے کہ ثنا کب گھر جا سکتی ہے۔ عادل ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تو ثنا نے مراد کا ہاتھ پکڑا۔ مراد مجھ سے کیوں چھپایا آپ نے؟ میں تو آپ کی ہمراز ہوں نا، آپ کیسے مجھے اپنی پرابلم سے دور رکھ سکتے ہیں؟ نہیں ثنا، پرامس کرتا ہوں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ثنا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ حیا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ احان وکیل کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور اسے باہر کھڑا کیا۔ 2 منٹ ویٹ کریں وکیل صاحب، میں حیا کو انفارم کر دوں۔ وہ اندر آیا تو حیا اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ بلا لیں وکیل صاحب کو اندر۔ احان اس کے پہلے ہی خود کو کور کرنے پر زیر لب مسکرایا۔ حیا آپ کی ڈیلیوری میں 1 مہینہ ہے، پیپر آپ سائن کر دیں، قانون کے مطابق تینوں پیپر دونوں طرف سے سائن ہونے پر طلاق ہو جائے گی، پر اسلام کے مطابق 1 مہینے بعد ہوگی۔ وکیل نے ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ جی وکیل صاحب کوئی مسئلہ نہیں۔ وکیل نے پیپر حیا کو دیے، اس نے تینوں پیپر سائن کر دیے، اب اس پر عادل صاحب کے سائن چاہیے، انہیں کورٹ کی طرف سے پیپر ریسیو ہو جائیں گے، آپ کو اب انتظار کرنا ہوگا۔ حیا نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے احان صاحب، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے احان سے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ رکیں وکیل صاحب، چائے وغیرہ تو پیتے جائیں۔ نہیں جناب بہت شکریہ، پر مجھے ابھی ارجنٹ ضروری کام کے لیے جانا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور کر جاؤں گا۔ احان نے ثابت میں سر ہلایا۔ چلیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ وکیل صاحب کیا اب حیا نکاح کر سکتی ہے؟ احان نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ جی کر سکتی ہے، مگر بہتر ہے آپ 1 مہینہ انتظار کر لیں۔ احان نے لمبی سانس بھری تھی۔ جاری ہے۔